नहीं रहे, आज तशरीफ ले आएंगे। अहमद रजा कसूरी साहब ने कहा कि सरप्राइज देंगे हम, और सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज यही होगा जो पहले हुआ। गुफ्तगू करेंगे आज इस मुकदमे के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आज स्टूडियोज में सैयद जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है और बाय प्रोफेशन ही इज अ लॉयर। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अहमद रजा कसूरी साहब, पुराने लॉयर हैं और पुराने पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं और आजकल जनरल परवेज मुशर्रफ को डिफेंड कर रहे हैं। साथ साथ लाहौर से हमें डॉक्टर बासित ज्वाइन कर रहे हैं, वकील हैं, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले जफर अली शाह साहब से। जफर अली शाह साहब, पहले भी आपसे एक नशिस्त हुई जिसमें मैंने कहा था कि ये जो इम्तिहान है रियासत का इम्तिहान हो रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ तो वहां पे बड़े कंफर्टेबल से बेड पे अपनी अदालत जो है वो काट रहे हैं, तो यहाँ पे सारे आंखें लगी हुई हैं हमारी, लोग कितारें लगी हुई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, 3-3 रूट्स लगे हुए हैं, पैसे लग रहे हैं, ये हो क्या रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात नहीं हो रही। ये फील ज़रूर हो रही है, और फील इसलिए हो रही है कि एक हाई प्रोफाइल केस है। जो एक्यूज्ड है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस लिहाज से, और फिर जो हालात हैं मुल्क के सिक्योरिटी के, उन हालात से ये नज़र ऐसे आ रहा है कि वरना अदरवाइज ये जो केस है बिल्कुल एक ये केस नहीं, हजारों केस चल रहे हैं। नजर की लगवानी पड़ेगी या शायद फहम में अपने इजाफा करना पड़ेगा। हमें ये नजर आ रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ बावजूद अदालत के बुलाने के, बावजूद रियासत को इंस्ट्रक्शन देने के नहीं आ रहे। मेरे साथ भी इसी तरह का सलूक हो सकता है अगर एक आम आदमी का मुकदमा वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ का मुकदमा। मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं इसी अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये नजर इसलिए आ रहा है कि थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस है। जो अक्यूज्ड हैं अदालतों में, जिनके केस चल रहे हैं, इनका गद्दारी का चल रहा है, किसी का कत्ल का चल रहा है, किसी का चोरी का चल रहा है, किसी का चिकारी का चल रहा है, किसी का यारी का चल रहा है, तो वो जो चल रहे हैं मुकदमात, उनमें भी नॉर्मल प्रोसेस में जो अक्यूज्ड हैं या फिर उनके लीगल एडवाइजर होते हैं, जो हमारे पास केसेस हैं इसके, तो वो इस तरह करते हैं। ये वकील की भी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि मैं थोड़ा इसको डिले करूं तो शायद मुझे इस पे कुछ मेरी स्ट्रेटजी क्या रंग लाएगी? मैं बताता हूं ना, मैं रंग की बता रहा हूं ना। तो इसलिए ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अक्यूज जो है वो गैरहाजिर रहते हैं। अक्यूज जो है वो डॉक्टरों के जेली और असली और नकली दिफा कर रहे हैं। किससे? जनरल परवेज मुशर्रफ जो कर रहे हैं स्ट्रेटजी, आप उस स्ट्रेटजी का दिफा कर रहे हैं? नहीं, मैं स्ट्रेटजी का दफा नहीं कर रहा। ये नॉर्मल रूटीन मैटर है कि ये अक्यूज और अक्यूज के वकला किया करते हैं। लेकिन हतमी तौर पर यह है कि अक्यूज कोई भी हो, छोटे ऑफेंस का हो, बड़े ऑफेंस का हो, अल्टीमेटली उसको कोर्ट ऑफ लॉ में और ट्रायल कोर्ट में आना पड़ता है, जो मौसूफ को भी, जनरल मुशर्रफ साहब को भी हर सूरत में आना पड़ेगा। कसूरी साहब की राय इसी बात पर ले लेते हैं। बड़ा हो छोटा हो, कानून के सामने सबमिट उसको करना पड़ता है। डू यू एग्री? देखिए, बात यह है कि इस मुकदमे में बहुत सारे जो अंडर करंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और वो हैं रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देखिए, जनरल मुशर्रफ ने जो नॉन बेलेबल वारंट वसूल किए उस पर लिखा था अंडर प्रोटेस्ट कि मैं जो अदालत जिसने हम इशू किया है मैं उसकी तामील कर रहा हूँ, लेकिन आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट कोर्ट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट। अब हमारी 4-5 दरख्वास्तें हैं। एक है रिगार्डिंग दी तश्कील ऑफ द कोर्ट के जो कोर्ट है स्पेशल कोर्ट वो आइन और कानून को सामने रखते हुए बनाई नहीं गई। दूसरा जो है वो है बायस ऑफ द जजेस। तीसरी है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर। हम ये कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर जो है वो परसिक्यूटर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका काम जो है वो है मावनत करना अदालत की टू अराइव एट ए जस्ट कंक्लूजन। लेकिन आपका ये काम है कि अदालत के फैसलों का आप एहतराम करें और अहकामात दिए जाएं वो पूरे करें। मेरी बात तो सुन लीजिए। चौथी जो दरख्वास्त है वो है कि ये जो ऑर्डर जो अपना 3 नवंबर 2007 का जो प्रोक्लेमेशन था वो जनरल मुशर्रफ ने किस कैपेसिटी में किया? वो किया एज ए आर्मी चीफ, ही वाज यूनिफॉर्म। लिहाजा इन पर जो इतलाक होता है वो आर्मी एक्ट ऑफ 1952 होता है और
اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ آرمی ٹرائی کرے جنرل پرویز مشرف؟ ہاں اگر وہ وہاں ہوتا ہے آرمی ٹرائی کرے گی جنرل پرویز مشرف؟ مجھے نہیں پتا، لیکن لا یہی ہے. آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اس لا کے تحت ٹرائی کیا جائے؟ وہ تو آرمی کوڈ ہوتا ہے نا جی. نہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں آرٹیکل 6 کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ آرمی کی ملٹری کورٹ ہوگی، اور جب ملٹری کورٹ کاگنیزنس لے گی تو دنیا کی کوئی عدالت پاکستان کے اندر جو ہے. But it has not taken any cognizance military عدالت. اب چیز یہ ہے کہ ہم نے جب تک یہ برج نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر جنرل مشرف آ جاتے ہیں، اب آپ کے سوال کا جواب، تو ہم ایکسپٹ کر لیا ہم نے آپ کی جیورسڈکشن کو. تو اس کا مطلب 18 فروری کو بھی نہیں آنا. تو چیز یہ ہے کہ یہ 18 فروری سے آپ سے جانتے ہیں. میں ڈاکٹر باسط صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اسلام آباد لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے. 18 فروری کو دوبارہ بلا لیا ہے عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو. تو یہ جو ریڈل ہے، پہیلی ہے، یہ کیسے سالو ہوگی؟ فیصل، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آبجیکشنز ریز کیے ہیں ان کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے. تو عام طور پہ ہوتا تو یہی ہے کہ اگر عدالت کی جورسڈکشن پہ آبجیکشن ہوں تو ان کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے. انہوں نے یہ پوائنٹس بہت دفعہ ریز کیے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا تو انہیں پھر اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں کہ آرمی کورٹ، یہ کیونکہ انہوں نے یہ جو اقدام کیے یہ بطور آرمی آفیسر کے کیے، اس واسطے ملٹری کورٹس کو جورسڈکشن ہے. اگر ایسا ہے اور اگر واقعی ایسا ہوتا تو آرمی جہاں کہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ کسی آفیسر کا یا سولجر کا ٹرائل کسی سول عدالت میں ہو رہا ہو، تو وہ از خود درخواست دے کے منگا لیتے ہیں اس آدمی کو. مجھے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آیا. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں، اور ان سے عدالت کا جو وقار ہے بری طرح مجروح ہو رہا ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ان صاحب کو عدالت میں نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ یہ خطرہ ہے عدالت کے لیے بھی. ان کی انشورنس نہیں ہو سکتی. اتنے لوگوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں ان کی جان لینے کی کہ ان کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جس دن عدالت میں پیش ہوں گے کہیں عدالت ہی نہ اڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناٹک ہے، اس ناٹک کو اب بند ہونا چاہیے. اور میں من جملہ یہ بات کر دوں کہ انہوں نے جو پیچھے ریویو کیا تھا، اس ریویو کے بعد انہوں نے اپنی حیثیت پہ مورد تصدیق ثبت کروا دی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ وائلیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو جہاں پر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے، ان کا کیا ٹرائل کرنا. فائنلٹی اٹین کر گئی ہے سپریم کورٹ نے ان کے خلاف جو ججمنٹ دیا ہوا تھا، جس میں جنرل مشرف کو یوزر پر کہا ہے انہوں نے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اس عدالت کو نہیں مانتے ہیں تو عدالت پہلے اس آبجیکشن کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ہم نے کورٹ کے پروسیجر میں دیکھا ہے کہ عدالت ساتھ ساتھ بھی سماعت کرتی ہے. میں آپ کو اصل بات سمجھانے لگا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ ان کے ایک اپنے ذہن کی ایک خوشگمانی تو ہو سکتی ہے. یہ مان چکے ہیں. اگر یہ عدالت کو مان نہیں چکے، آرگومنٹ کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں آرگومنٹ کریں گے؟ اور ابھی تو 7 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے بیلیبل وارنٹ، ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے، انڈر پروٹیسٹ ہی. کورٹ میں انڈر پروٹیسٹ والی بات نہیں ہوتی. یہ کوئی کسی ٹھیکیدار کا بل لینا دینا ہے کہ غلط دے رہا ہے یا صحیح لے رہا ہے. تو یہ جنرل مشرف صاحب خود وہ مچلکا بیلیبل دے کر، اور جس پر آج سنیں ذرا، آج جو نئی بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست بات ہوئی ہے، آج جو کہا ہے وہ ان کے کونسل نے، قصوری صاحب نے یا منصور صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب 18 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے. یہ ہے کونسل جو ہے وہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے. آپ نے انڈر ٹیکنگ دی ہے. بریک لینی ہے ہم نے، اور بریک کے بعد جب آتے ہیں تو قصوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے عدالت سے، تو کیا جنرل پرویز مشرف 18 فروری کو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ
خوش آمدید ناظرین. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوں یا نہ ہوں؟ بہت سارا فرق پڑتا ہے جناب. اس سسٹم کا معاملہ ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب کو قانون کے سامنے خندہ پیشانی ہونا ہے یا نہیں ہونا، جھکنا ہے کہ نہیں جھکنا؟ قصوری صاحب اب تو وعدہ کر دیا آپ نے 18 فروری کو آ جائیں گے. دیکھیں 18 فروری کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اسی 18 فروری سے پہلے یہ درخواستیں جو ہیں اسی لیے عدالت نے رکھی ہیں کہ شاید ان پر فیصلہ ہو جائے. اور ہم نے جو ریکیوز کیا ہے ہم نے اتنا سائنٹیفکلی کیا ہے کہ جو اپنا پریزیڈنٹ آف دی اسپیشل کورٹ ہے اس کے بارے میں اتنا ہم نے موقف ایک قاعدے کلیے سے اتنا پاورفل کیا ہے کہ آئی تھنک میرا جو پروفیشنل ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ probably he will recuse himself, he will say کہ میں I don't want to be part of this proceeding. کیونکہ کون کہے گا یہ؟ جج کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم نے کہا ہے یہ کہا ہے. قصوری صاحب یہ میرا سوال نہیں، ریکیوز جج صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے، جنرل مشرف کے حوالے سے میرا سوال. تو دیکھنا 18 فروری کو آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو ہیں بہت سارے مرائل ہیں. آپ اس کو بڑا سمپل سمجھ رہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے کیس ہے، اللہ دتا چراغ دین کے درمیان پھجا اور چراغو جو ہے گواہ آ گئے. اٹس ناٹ اے سمپل میٹر. یہ آپ کو کرسٹ جو ہے اس کا وہ آپ کو ایک کرمنل لگتا ہے. اس کے انڈر کرنٹ اتنے کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ہیں اور ایک کوسچن جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جانا ہے. مثلا آج ہم نے عدالت میں وعدہ کیا آپ نے کہ جنرل پرویز مشرف 18 تاریخ کو. بھائی آپ 18 سے پہلے سپریم کورٹ میں ہم نے فائل کر دیا ہے. ہم نے چیلنج کر دیا کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کو، ہم نے چیلنج کر دیا اپوائنٹمنٹ کو. اگر سپریم کورٹ سے اگر وہاں سٹے مل جاتا ہے تو معاملہ رک جاتا ہے. اگر کی بات ہے نا. سوال یہ ہے جو آپ نے کیا، جو میں نے کہا کہ کیا آفیسر آف دا کورٹ، کاؤنسل آف دا جنرل مشرف نے کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ 18 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے؟ دس از دا کوسچن. اٹس سبجیکٹ ٹو آل جسٹ ایکسیپشنز. جب عدالت کے سامنے وعدہ کیا گیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سبجیکٹ ٹو آل جسٹ ایکسیپشنز ہوگا کہ 18 فروری کو مشروط ہوگی ان کی آمد. مطلب عدالت کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے میٹر کچھ اس کے پاس لگے ہوئے. عدالت کو پتہ ہے نیچرلی. 18 ڈیٹ کیوں دی ہے؟ عدالت از میٹنگ آن 10th. عدالت کو میٹ کری اس کے بعد جنگ کر رہی ہے. 18 کیوں دی ہے؟ کیونکہ عدالت چاہتی ہے کہ اگر اس پیریڈ میں یہ درخواستیں ہو جاتی ہیں، ڈٹرمن ہو جاتا ہے آئدر وے، یا وہ ریجیکٹ کریں گے یا ایکسپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے 18 انہوں نے کمفرٹیبل ڈیٹ دی ہے کہ جب تک کچھ نہ کچھ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک قانون کی بات ہے اور ایک بات قصوری صاحب کر رہے ہیں کہ انڈر کرنٹس بہت زیادہ ہیں، بہت ساری سچویشنز ہیں، بہت پیچیدہ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس پروپوزیشن سے قانون کے سامنے پیچیدگیاں جو ہیں وہ تو کہا جاتا ہے نا جی کہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ پھنسایا جائے، قانون کو قانون کے طور پر امپلیمنٹ ہونا ہے. قصوری صاحب کی بات ناقابل فہم ہے اور میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غالباً یہ صاحب اپنے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف یہ بہت بدقسمت آدمی ہیں. اگر ان کا دفاع یہ خود کرتے اور یہ جو ٹیم انہوں نے رکھی ہے ان سے نہ کرواتے تو شاید ان کے لیے بہتری ہوتی. یہ میرے دوست کے جتنے نکات ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ڈاکٹر باسط کو رکھ لیتا تو بہتر ہوتا تھی. نہیں مجھے تو اگر کہتے بھی تو میں کرتا ہوں. نو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو بڑا ترم خان وکیل سمجھتے ہیں. That's what we are trying to establish. میں ہوں یا نہ ہوں، میں جی دیکھیے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کیا ہے، کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب تک ایک ریسٹرینٹ آرڈر سپیریئر کورٹ کی طرف سے نہ ہو تو جورسڈکشن قائم رہتی ہے جو لے لی گئی ہو. ان کا یہ کہنا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ بات کرنے والی نہیں ہے. اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے روز یہ ٹرائل چلے گا اور اسٹریٹجی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس ٹرائل کو لمبے سے لمبا کرنا، اتنی دیر میں ایک شخص جس کی سیاسی حیثیت اس وقت زیرو ہے وہ زیرو سے ہیرو نہ بن جائے.
اور جو اس ٹرائل کے سپانسرز ہیں ان کو اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ نمبر ایک، کیا ان صاحب کی یہ اصرار کہ یہ عدالت میں پیش ہوں، کیا یہ مناسب بھی ہے یا نہیں؟ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بہت سارے ہزاروں لوگ ان کی جان کے درپے ہیں، کیوں عدالت کو خواہ خطرے میں لایا جاتا ہے؟ اچھا۔ اور نمبر دو، اگر یہ نہ بھی پیش ہوں، یہ ٹرائل جو ہے یہ ان کو موقع ہے، یہ پیش نہیں ہوئے، یہ ان کا اپنا قصور ہوگا، ان کو یا بری کر دیا جائے یا سزا سنائی جائے، اور وہ میرا خیال ہے چند دن میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب پیش نہیں ہوتے، اسی طرح لٹکاتے رہتے ہیں، تو پھر عدالت مجاز ہوگی کہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، وداؤٹ ٹرائل فیصلہ نہیں ہو سکتا، یا ان کے حق میں دے دے، یا ان کے حق میں دے دیں؟ نہیں نہ حق میں ایسی بات بری کر دے۔ سوال بات یہ ہے کہ دیکھیں بس اب جو بات کی، ایک تو بات وہ سیکورٹی کہتے ہیں، سیکورٹی کا جو مرضی لیول ہو، اوپر ہو نیچے ہو، کتنی اس کی گریوٹی ہے، یعنی ٹرائل ہر صورت ہوگا، اور ٹرائل ہونے کے کوئی صرف یہی نہیں ہے کہ یہی بات ختم ہوگی، ٹرائل ہونے کے بڑے ابھی تو بیلیبل وارنٹ کی بات تک پہنچی ہے۔ 18 تاریخ کو اگر موصوف نہیں آتے، یہ نان بیلیبل وارنٹ نکلے گا، قطرہ دریا بنے گا، نہیں، قانون کا ریکوائرمنٹ ہے، قطرہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور الٹیمیٹلی میں آپ کو یاد کرا دوں، آج تو ریکوائرمنٹ یہ تھی نا کہ اگر نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہوئی ہے، وہی سٹیٹڈ پوزیشن ہے، کوئی نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو عدالت پھر نیکسٹ سٹیپ پر جائے، اور نیکسٹ لاجیکل سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی۔ نیکسٹ، لیکن آپ نے درمیان میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں اس بات کو، درمیان میں ایک جو انٹرپشن ہوئی ہے، جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے ایک آفیسر آف دا کورٹ۔ کورٹیں وکلاء کو جانتی ہیں کہ وکلاء کا وزن قانونی اور آئینی کیا ہے۔ اب جس وقت کوئی وکیل جو کہ آفیسر آف دا کورٹ ہے، وہ یہ کمٹ کرتا ہے کہ سر مجھ پر بات چھوڑ دیں، 18 تاریخ کو آپ کا اکیوز آپ کے سامنے ہوگا، تو یہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، کوئی روزانہ ہوتا ہے یہ کہ کورٹ جو ہے وہ اس آفیسر آف دا کورٹ کو، اس وکیل آف دا پروسیکیوشن یا کاؤنسل آف دا ڈیفنس، وہ اس کو کوشن دیتی ہے۔ کسوری صاحب، ظفر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اب جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے، آپ کو تنگ ہوتی جا رہی ہے، مشرف صاحب کو پروڈیوس کرنا ہی پڑے گا، اور ایک باسط صاحب نے کامنٹ کیا کہ آپ کی یہ جو ڈیلے کرنے والی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زیرو کو ہیرو دوبارہ سے بنا لیا جائے، کریکٹ؟ صحیح کہہ رہے ہیں وہ؟ دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، جو لوگ ہمت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کبھی تنگ نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے تنگ گلی آتی ہے، بہت سارے راستے ہوتے ہیں نکلنے کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ایک سٹیپ پر کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ابھرنے ہیں، اور جو سپریم کورٹ تک جانے ہیں، اور آئدر وے، یا ہم جیتے تو ہم پروسیکیوشن جائے گی، وہ جیتے تو وہ ہم جائیں گے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جو کہ اگلے چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، اور یہاں یہاں جو پولیٹیکل سچویشن جو اوور ٹرن لے رہی ہے، یہاں غربت ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، کراچی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبا پڑا ہے، بلوچستان ڈرفٹ کرتا جا رہا ہے اپنا فیڈریشن سے، نارتھ ویسٹان، اوہو میں بڑا معاملات ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل کیس ہے، اٹس ناٹ اے لیگل کیس، اٹس اے پولیٹیکل کیس، اس کے اوور ٹون پولیٹیکل ہیں۔ بلوچستان اپنا نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن بڑا ایمننٹ ہے، اپنا وہ کر لیں گے جب ہونا، بھی تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے بعد ہونا ہے۔ یہاں میں بتاؤں، آپ جو بات کریں، یہاں میں دیکھیں، آپ نوجوان آدمی، اب آپ کا بھی آپ کی عمر کے مطابق ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے اپنی، جتنی آپ کی عمر اس سے زیادہ میں پبلک لائف گزار چکا ہوں، 41 years ago I made... کسوری صاحب یہ دیکھیں، یہ سبجیکٹ نہیں ہے نا پروگرام کا، بات یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے پیچ و خم ہیں اس کیس کے اندر کہ یہ بڑا لمبا ہونا ہے۔ آپ کے سامنے مسئلے ہیں کہ اگرتلا کیس، سن لیجیے، اگرتلا کیس جو تھا وہ فول پروف کیس تھا، لیکن جس دن جسٹس ایس اے رحمان، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے سرکٹ ہاؤس پر لوگوں نے حملہ کر دیا، وہ جوتیاں اتار کے بھاگا ٹو ویسٹ پاکستان۔ یہاں ابھی پتہ نہیں کیا سچویشن ٹرن لینی ہے، یہاں ایک سول وار کنڈیشن آ رہی ہے، یہاں جنرل مشرف از گوئنگ ٹو ایمرج ایز اے مین آف کرائسس،
میری بات نوٹ کر لیجئے. میں پولیٹیکل بہت دور تک دیکھنے والا آدمی ہوں. اسی میں نے روتے ہوئے بھٹو کو پکڑا تھا. آئی نیو کہ میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا. میں آئی ایم ناٹ میں کتابی قسم کا سیاستدان نہیں ہوں. I see a civil war in this country. تو ہے اس ملک کے اندر. Civil war ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں, قانون کی عملداری نہیں ہے. گلی بازاروں میں نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, گلی بازاروں میں لوگ نکلنے والے ہیں, لیکن ہمارا بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر باسط کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. AFIC میں جنرل پرویز مشرف موجود ہیں, عدالت بلا رہی ہے, وہ جا نہیں رہے ہیں, حکومت ایک طرف بیٹھ کے کیس بھیجا ہوا ہے دیکھ رہی ہے, کیا کیا جائے اس مقدمے کا. ہمارے ساتھ خوش آمدید ناظرین. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ابھی ایک اندیہ دیا ہے, پروفیسی لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اتنے حالات خراب ہو جائیں گے اور اس میں سے ایک مسیحا نکلے گا اور اس کا نام جنرل پرویز مشرف ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جن حالات کی بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے مقدمہ ڈیلے کر رہے ہیں, آپ کو یہ پلازیبل اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے, ملک کے حالات خراب ہیں, اس میں دو رائے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں. اور یہ بھی درست ہے, اور زیادہ خراب ہونے کی توقع ہے, اور خرابی بسیار کا باعث یہ شخصیت ہے. انہوں نے اگر وہ سرنڈر نہ کیا ہوتا جس طرح سرنڈر کیا تھا, تو آج امریکہ اس طرح دندناتا نہ پھرتا جس طرح وہ پھر رہا ہے. اور یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دیا جائے. لیکن اس کو چھوڑیے, میں اپنے دوست ظفر کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہوئی ہے, ایک وکیل نے کمٹمنٹ دی ہے کورٹ کو کہ یہ صاحب آئیں گے, لہٰذا اب چونکہ آفیسر آف دی کورٹ ہیں آنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا دوست وکیل کی بات کو غیر ضروری اہمیت دے رہا ہے. سب سے پہلے تنقید میں نہیں کر رہا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا موت ہے. اس میں نان بیلیبل وارنٹ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. نان بیلیبل وارنٹ ایشو کر کے عدالت نے اپنے وقار کو بڑھایا نہیں ہے. اور میں بہت عاجزی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کو طوالت دینے سے روکنا یہ بہت اہم ہے سب کے لیے, پاکستان کے لیے. چنانچہ صرف ضروری ہوتا ہے ملزم کا عدالت کے سامنے اس مرحلے پہ پیش ہونا جب اس پہ چارج فریم ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ایگزیمپشن دی جا سکتی. یہ مجھے یہ بتا دیجئے, یہاں پہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ مقدمہ پھنس کیا ہے, کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. قصوری صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال ایسی ہے, حکومت بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے, دوسری طرف عدالت کوشش کر رہی ہے جنرل صاحب کہیں سے آ جائیں. آپ سیکیورٹی تھریٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے ممکن ہے اس مقدمے کو اس کے لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا؟ جی ہاں, بالکل ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروسیکیوٹر صاحب تھوڑی ذہانت سے کام لیں تو وہ جو مورِ تصدیق ثبت ہوئی ہے ان کے جرم پہ, ان کی اپنی درخواست کے نظر ثانی کی درخواست کی مسترد ہونے کے بعد اس کی بنیاد. خوش آمدید ناظرین. سید ظفر علی شاہ صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور AFI سے اٹھا کے جنرل پرویز مشرف کو بھی لایا جا سکتا تھا. میاں صاحب بڑے شریف آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سچویشن کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں یا آپ شاہ صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ میں شاہ صاحب سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے, ترکی میں بھی ایک اس قسم کا ٹرائل ہوا تھا اور ٹھیک ٹھاک جرنیل جو... ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایگری نہیں کر رہے؟ پہلے یہ ہم وضاحت کر لیں, شریف آدمی نہیں ہے میاں صاحب, آپ یہ ایگری نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ کیسے ڈاکٹر صاحب خود بڑے شریف آدمی ہیں, اگر اس طرح شریفوں پہ ایگری کرنا چھوڑ دے تو قیامت آ جائے. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں, میاں صاحب شریف آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن شریف کے ساتھ وہ کمزور بھی ہیں. اور یہ جو ٹرائل انہوں نے کیا ہے, جو چارجز لگائے گئے ہیں اس پہ, یہ چارجز ہی بوگس ہیں. جو چارج لگنا چاہیے تھا وہ ظفر کی مقدمہ جو تھا اس کی وجہ سے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کا چارج تو لگ نہیں سکا اس پہ, کیونکہ اس مقدمے میں جو وائلیشن دراصل ہوئی تھی, جو بغاوت تھی, وہ تو کنڈون ہوئی ہے. تو وہ 18ویں ترمیم میں تو ختم ہو گئی نا, اور وہ تو ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم میں. اب تو اس جرم کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
18ویں ترمیم کا یہ اثر نہیں لیا جا سکتا کہ اس ججمنٹ کا اثر زائل ہو گیا ہے. وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اور دیکھیے میں آپ کے ناظرین کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس شخص پر جو چارج ہونا چاہیے تھا وہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن 1999 کا چارج ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے, یا اس پہ چارج ہونا چاہیے تھا کہ اس نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا وداؤٹ کنسلٹنگ اینی ون. یہ چارجز تو اس میں ہے نہیں ہیں. اور ججوں کو برطرف کرنے کا چارج, یہ تو غداری کے زمرے میں بھی نہیں آتا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب شریف آدمی ضرور ہے, کمزور آدمی ہے, انہوں نے جس قسم کا مقدمہ اس شخص پہ چلایا ہے پہلی بات تو انہوں اس نے قابل کیا ہی نہیں نہیں ہے ہے. کہ چلے. میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ کمنٹ کرنا. دیکھیں پہلی بات یہ تھینکس ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کم از کم وہ بات تو مان لی ہے, لیکن یہ بھی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوری انفارمیشن نہیں ہے. میاں نواز شریف کمزور آدمی نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے, لیکن چھوڑ دیں اس کو, کوئی یہ کچھ تو نہیں ہونے لگی نا. سوال یہ ہے کہ ان پر جو چارج ہے یا ان پر جو یہ انیشیٹ کی گئی ہے پروسیڈنگ, یہ تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں کی گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے تو ابھی تک بطور حکومت کے کچھ بھی نہیں کیا ایکسیپٹ دیٹ کہ جب سپریم کورٹ نے بلایا تو ان کے کونسل نے جا کر کہہ دیا, جی سپریم کورٹ نے پوچھا ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ آئی ٹریزن کیس چلا رہے ہیں. یہ 3-4 رٹیں ہوئی تھی وہاں پہ. تو وہ 1999 سے تو وہ مقدمہ چلانے ہی نہیں چاہ رہے نا شاہ صاحب. وہ تو میں اسی لیے کر رہا ہوں, وہ تو نہیں چل رہا. چلانا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب پر. تو پھر کس چیز نے ہاتھ روک لیا؟ نہیں, پھر وہی بات جو چل جو رہا ہے, ایک چل جو رہا ہے. قصوری صاحب بڑے خاموش بیٹھ کے محظوظ ہو رہے ہیں. قصوری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہوئی شاہ صاحب نے پہلے کی کہ ریاست بڑی تگڑی ہوتی ہے اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو بڑا کنسیشن دیا جا رہا ہے AFIC میں رکھ کر. ریاست یہ ٹھیک کہنے بڑی تگڑی ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرا سکتی ہے, وہ ججز کو کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگ سکتی ہے. میاں صاحب بہت بڑے عدلیہ کے نظام کے پیروکار ہیں, رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. ان کے زمانے میں 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا. I was in the court room. شاہ صاحب میں بھی تھا, شاہ صاحب کو میں نے روکا, میں بھی شاہ صاحب جاننے چاہ رہے, لیکن وہ ویسے وہ نون والے جو حملہ کیا پھر لوگ بھاگے وہاں سے, ججز بھاگ گئے. وہ ایک اور اتنا وقت نہیں, ہم ادھر نکل جائیں گے, ادھر نہیں جاتے, اس لیے پروگرام رکھ لیں اس پر, وہ بھی بات کر لیں. باقی رہا یہاں میڈیکل کے باہر ہو, یہ باہر کیوں جانے دے رہی تھی. میاں صاحب اپنے بال لگوانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی مصنوعی بال لگاتے ہیں. ابھی کوئی کچھ سیکنڈ کو یا تھرڈ میرج تو نہیں انہوں نے کرنی تھی. ان کے خلاف الزام نہیں ہے نا جی, الزام انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں توڑا, انہوں نے ملک کے خلاف کوئی غداری نہیں کی, ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. ایسی بات یہ ہے, وہ باسط صاحب کہہ رہے تھے کہ ججز کو انکارسریٹ کرنا بند کرنا غداری کا مرتکب نہیں ہوتا, وہ الزام مختلف ہے. اور پھر ججز کا تو کوئی بیان بھی کوئی نہیں ہے, جو ججز کیس ہے. تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ لے جائیں. میں ڈاکٹر باسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. باسط صاحب, نہ جج کی کسی بیوی کا بیان ہے, نہ اس کی کوئی بیٹی کا بیان ہے کہ ہمارا دودھ بند, بچوں کا دودھ بند ہو گیا, ہمارا پانی بند ہو گیا, ہماری بجلی بند ہو گئی. آپ کے جتنے بھی اعتراض ہیں اس میں یہ تو اعتراض ہے نہیں, یہ تو وہاں ہے ہی نہیں. That's why بیل آؤٹ ہوگا کہ it is a case of no evidence. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف اس وقت AFIC میں موجود ہیں, انگلیاں اٹھائی گئی ہیں, ان کا سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تجزیے کیے گئے ہیں, اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ عدالت چاہیں تو آ سکتے ہیں, عدالت اتنی گمبھیر سنگین نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور ایک لے مین کو بھی معلوم ہے کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ایک نوجوان سے بہتر ہے. وہ تندرست ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, اور اگر وہ عدالت میں نہیں آ رہے تو اپنے وکلاء کے مشورے کی وجہ سے نہیں آ رہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنا ذہن خود اپلائی کریں اور یعنی جو ان کا نعرہ ہے پاکستان فرسٹ, اس پہ عمل کریں تو غالباً وہ زیادہ بہتری میں رہیں. لیکن آصف نواز جنجوا was such a strong built fellow, لیکن جب وقت آیا 15 سیکنڈ میں اللہ کو پیارا ہو گیا. چیز یہ ہے کہ دیر آر سلٹنگ کیلشیم کی سلٹنگ ہے ان کی آرٹریز کے اندر, اینڈ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اٹ کین ایٹ اینی ٹائم بی اے میسو ہارٹ اٹیک.
So he has to be taken. बट दे डू नॉट नो कि वो कौन सा वक्त होगा, वो वक्त वो तो तो किसी नहीं को पता ना जी वक्त किसी हफ्ते को। वो हफ्ते के अंदर कोई दिन भी हो सकता है। अच्छा कसूरी साहब, बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी, ये जो आप कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ फिर उस वक्त सामने हीरो के तौर पर आएंगे, ये कब आपका अंदाजा, कितनी देर डिले करने का और कितनी देर बाद हो जाएगा? मुझे ये अप्रैल तक यहाँ हालात बस्ट आउट, जैसे होते हैं ना क्लाउड बस्ट, यहाँ फ्रस्ट्रेशन बस्ट होने वाला है। शाह साहब, जब frustration 5 बस्ट सेकंड हुआ, प्रोग्राम खत्म तो हो मैं गया। खत्म इतनी क्राइसिस सिचुएशन होनी है, ऑनेस्टली लोगों ने इनके एमएनएस एमपीएस की कसूरी साहब ने करनी है। कसूरी साहब ने थोड़ा स्टाइल बदला है, और आप ये भी शेख रशीद साहब की तरह, शेख रशीद हमारे शहरदार हैं, भाई हैं हमारे, तो पहले वो ज्यादा भाई हुआ करते थे आप। नहीं मेरा मतलब शहजादान है, तो वो भी वो जी आज क्या हुआ शहर में, आज तो शहर में आगे लग गई हैं जी, शहर जल रहा है, धुएं उठ रहे हैं, और वो तो बाद में जब भागे भागे हम जाते थे पता करें हाँ कहाँ लगी है, धुआं कहाँ से उड़ा ठीक है। वो कोई तो दूर जल रहा होता था तो धुआं जल रहा है। इस तरह डरा रहे हैं ये लोगों को। इजाजत कहाँ से उठता है?